अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा। मैं हूँ तूबा। जो आज की वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और उसको ऑल पे कर दें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो जो हम अभी जिस पे रिएक्शन दे रहे हैं इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। और जो आज की वीडियो है वो एक लड़की की है, वो कैसे कन्वर्ट हुई इस्लाम में, और वो टू एट अल्टरनेटी चैनल उर्दू से है और वो अपनी स्टोरी सुना रही है कि वो कैसे इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हुई, जिस तरह से इस्लाम फैल रहा है। मतलब कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम एक मुल्क तक या एक जगह तक रुका हुआ है, वो पूरी दुनिया में फैल रहा है, ख़ास तौर पर यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और हत्ता कि जापान एंड कोरिया में भी फैल रहा है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि उस्ताद अमीना ब्लैक कौन है? क्या आप हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसरन बता सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं एक 17 साल की लड़की के यहाँ पैदा हुई, चेस्टर में, जो कि लिवरपूल के करीब है। उसने मुझे अडॉप्ट करवाने का फ़ैसला किया और मुझे शेफील्ड की रिहायशी एक फ़ैमिली ने बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया। लिहाजा मैं शेफील्ड आ गई, वहीं रही और अब भी रह रही हूँ। तो मैं एक अडॉप्ट की हुई इकलौती बच्ची थी। मेरे वालिद शेफील्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश और लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे और मेरी वालिदा शायरा और आर्टिस्ट थी। अफसोस दोनों का अब इंतकाल हो चुका है। और हाँ, इसीलिए मेरी परवरिश बड़ी दिलचस्प बहुत तालीमी माहौल में हुई, लेकिन मैं खुद से बची थी, असल में टॉम बॉय। मुझे घुड़सवारी, कारें, लॉरीज़ और बसें पसंद थीं और मेरा लिबास और कोई भी चीज़ लड़कियों की तरह नहीं थी। ईमान के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मेरा ईमान, मेरी परवरिश बतौर ईसाई की गई, जिसकी दरख्वास्त मेरी हकीकी माँ ने की थी और मुझे संडे स्कूल भेजा गया, जो मुझे पसंद था। लेकिन मैं बहुत छोटी उम्र से लड़कपन से ही ईसाइयत पर हमेशा सवाल उठाती थी। लेकिन मुझे पैगम्बरों और बाइबल में लिखे किस्से पसंद थे। हम संडे स्कूल में बैठते थे और टीचर हमें बहुत अच्छे से ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से सुनाया करते थे। अपने बचपन में मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जब मैं शायद 15 या 16 साल की थी, तब बाइबल के मुतालिक मैंने सवालात पूछे और उसकी सच्चाई पर कायल करने वाले जवाबात ना मिले तो गोया ये एक बुनियाद फिर बन गई थी। बहरहाल उस वक्त मैं खुदा पर वाकई यकीन रखती थी, लेकिन मैंने खुद को किसी मखसूस मजहब के साथ नहीं जोड़ा था। वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको अपने अकायद पर एतराज़ करने पर मजबूर किया और ऐसा कब हुआ? जब मुझे पता चला कि बाइबल में मुत्तज़ाद बातें हैं, या असल में मुझे एक पादरी से पता चला, वो बहुत अच्छा था और बहुत दयानतदार भी। मैंने उससे कहा, ये सब क्या है? मुझे खुदा को क्यों मानना चाहिए? मुझे बाइबल पर ईमान क्यों लाना चाहिए? उसने जवाब दिया कि आपको अपने दिल से ईमान लाना होगा। मैंने कहा, इसका सबूत क्या है? तो मैंने उससे ये सवालात पूछे थे। आपको अपने दिल से मानना होगा, ये एक एहसास का नाम है। और मैंने सोचा कि हाँ, मैं खुदा पर ईमान रखती हूँ, लेकिन अगर ये अल्फाज, ये किताब अपना खुदा का कलाम होना साबित ही नहीं कर सकती और इसमें मुत्तज़ाद बातें मौजूद हैं, और अगर ये वाकई खुदा का कलाम होता तो मेरे ख्याल में ये मुत्तज़ाद बातों से पाक एक परफेक्ट कलाम होता। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पर अमल कर सकती हूँ। इस्लाम के बारे में आपके क्या ख्यालात थे? मैं बचपन में भी मुसलमानों के साथ हमेशा घुल मिल जाती थी। बतौर प्रोफेसर मेरे वालिद के मुसलमान स्टूडेंट्स भी थे और इस्लाम के साथ मेरा पहला राब्ता दरअसल उस लड़की के जरिए हुआ जिसके साथ मैं 17-18 साल की उम्र में नाइट क्लबिंग करती थी। मैं शायद 18 साल की थी और घर मैंने 16 साल की उम्र में छोड़ा था। मतलब मैं इतनी ज्यादा खुदसर थी। मैंने अपने लिए कौंसल फ्लैट और एक कौंसल प्रॉपर्टी ली। ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी। हुआ ये कि मेरा उठना बैठना कुछ गलत लोगों में हो गया और कुछ बदमाश किस्म के लोगों ने मेरे रिहायशी अपार्टमेंट में मुझ पर हमला करने के लिए कुछ लोगों को भेजा। वहां मुझ पर हमला करके मुझे बुरी तरह से पीटा गया। उन्होंने मेरी कार चुरा ली जो उस वक्त मेरे पास थी। उन्होंने मेरी रकम छीन ली और वाकई सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को ऐसी सूरत हाल से दो चार करता है जहां उन्हें मजबूरन कोई कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर आपकी जिंदगी कभी तब्दील नहीं हो सकती। तब्दीली के लिए आपकी ज़िंदगी में इस बिगाड़ का पैदा होना ज़रूरी है। और इस हमले के बाद मैं वापस अपने फ्लैट में जाने से बहुत खौफज़दा थी। फिर मैं जिस जगह गई वो मेरी वही मुसलमान दोस्त थी जिसके साथ मैं नाइट क्लबिंग करती थी। उसने कहा था, नहीं आ जाओ और मेरे घर में आकर रहो। तो मैं उसके घर रहने चली गई और उसके घर में सिर्फ एक किताब थी और ये किताब है अल कुरान। और कुरान ये इंग्लिश और अरबी का वर्जन था। चूंकि मैं बोर हो जाने वाली टीनेजर थी, बोर हो रही थी, तो मैंने इस किताब को देखा और उससे कहा, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? उसने कहा, ठीक है, जाओ अपने हाथ मुंह धो लो, फिर तुम किताब खोलकर पढ़ सकती हो। तो मैंने किताब खोली और मैंने देखा, सुभान अल्लाह, मैंने वो किस्से देखे जिन्हें अपने संडे स्कूल में देखा और पसंद किया था। मैंने सोचा, वाह, ये तो स्कूल वाली जानी पहचानी चीजें हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि मगरबी स्कूलों में आपको ईसाइयत और इस्लाम दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजों के तौर पर पढ़ाए जाते हैं। खुदा और अल्लाह के दरमियान मुवाजने का कोई इख्तियार नहीं है।
اللہ مسلمانوں کے لیے اور خدا عیسائیوں کے لیے ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے مختلف مذاہب کے مختلف خدا ہوں، اور میں بھی یہی سمجھتی تھی۔ پھر میں نے اپنی دوست سے سوالات پوچھنے شروع کیے کہ یہ کتاب کون سی ہے، یہ عیسائیت سے اتنی ملتی جلتی کیوں ہے؟ تو اس نے مجھے اپنے پڑوسی سے ملوایا اور اس نے کہا مجھے کچھ وقت دو، میں تمہیں جوابات لا دوں گا۔ وہ یقیناً اپنے شیخ کے پاس گیا ہوگا اور شیخ نے ظاہر ایسے کچھ آیات دی جو میرے سوالات کے مطابق تھی، جو کہ سائنسی ثبوت تھا۔ میں نے کہا واو، یہ کمال کی بات ہے۔ اور اس نے مزید کہا بڑی اہم بات سنو، یہ تقریباً 1400 سال پہلے ایک ریگستان میں غیر پڑھے لکھے انسان پر اترا تھا، اور میں تو بالکل حیران رہ گئی۔ واو۔ پھر اس بھائی نے ہمیں الرسالہ پیغام نامی ویڈیو دی، یہ 2.5 یا 3 گھنٹے کی تھی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے فلم کے اس اہم آخری حصے میں اس کمرے میں لائے جہاں کونے میں ٹی وی رکھا تھا، جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے پر چڑھ کر آذان دیتے تھے۔ جب میں نے آذان سنی تو ایسا لگا جیسے میرا پورا جسم ایک نرم و گرم احساس میں ڈوب گیا ہو، جیسے اس احساس نے مجھے ڈھانپ لیا ہو۔ یقیناً یہ ایمان کی مٹھاس ہے جو مجھے ملی، ایمان کی مٹھاس۔ مجھے اپنی دوست کی طرف مڑنا اور یہ کہنا یاد ہے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ آپ کی فیملی اور کیا رد عمل دیا؟ چونکہ یہ 9/11 سے پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے میرے خیال میں یہ کافی آسان تھا، کیونکہ اس وقت برطانوی معاشرے میں ملٹی کلچرلزم کا عنصر موجود تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد مجھے اپنے والدین کے پاس جانا اور بے پرواہی سے انہیں بتانا یاد ہے، اور میرے خیال میں بہت سے نو مسلم یہی کرتے ہیں۔ میرے والد کا خیال تھا کہ یہ وقتی ابال ہے، اور میری والدہ پریشان تھی کہ مجھ سے زیادتی ہوگی، کام نہیں کرنے دیا جائے گا، اور اسی قسم کے خدشات۔ تو وہ فکر مند ضرور تھے، لیکن اتنے فکر مند نہیں تھے جتنے کہ اب مسلمان ہونے والے بچوں کے والدین یا فیملی ممبرس پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے والد نے آپ کو سنجیدہ نہیں لیا؟ انہوں نے شروع میں مجھے سنجیدہ نہیں لیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اسلام نے مجھے جذباتی استحکام دیا ہے اور مجھے کافی زیادہ سمجھدار اور کم ضدی بنا دیا ہے۔ میں اب کافی رحم دل اچھی انسان بن گئی تھی الحمدللہ، اور میرے خیال میں انہوں نے سوچا کہ اسلام میرے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ کافی اچھا رہا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو کون سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ میرے خیال میں ایک بہت بڑا چیلنج علم حاصل کرنا تھا۔ مجھ میں علم حاصل کرنے کی بہت تڑپ تھی، میں مسلمان ہونے کے حوالے سے بہت ایکسائٹڈ تھی، اور جب میں مسلمان ہوئی تو لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نہیں جانتی تھی، بس اتنا ہی۔ لیکن میں سوچتی تھی کہ جیسے میں دنیا کی سب سے بڑی داعیہ ہوں، کیونکہ میرے پاس یہ نئی چیز ہے، اور میں نے سوچا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہوگا۔ اگر مجھے اسلام کا یہ خوبصورت پیغام دینا ہے تو مجھے علم حاصل کرنا ہوگا، اور یہ میرے سفر کا اگلا حصہ تھا۔ آپ یہ علم کہاں سے حاصل کر سکتی تھی، اور آپ کی جستجو کا نتیجہ کیا نکلا؟ میری جستجو بڑی حد تک روحانی جستجو تھی، لیکن اس وقت مجھے یہ احساس نہیں ہوا۔ اب ہم تنہائی کی اجنبیت کا خیال دل میں لاتے ہیں، اور بہت سے مسلمان نو مسلم اس احساس اور تنہائی کے تجربے پر کافی منفی انداز میں بات کرتے ہیں، اور بس آخری چند سالوں میں ہی مجھے اس کا احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احساس مجھے عطا کیا ہے، اور اس کا تجربہ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں یا جب آپ اپنی روحانیت کا سفر شروع کرتے ہیں تو آپ اس موڑ پہ آ جاتے ہیں جہاں سب سے پہلے آپ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میں اپنی دوستوں سے کہتی کہ مجھے نماز سکھائیں، میں نماز پڑھنے کے لیے بےتاب تھی، میں پوچھتی رہتی، اور میں تب بہت جھنجھلا گئی جب کوئی بھی مجھے نماز پڑھنا نہیں سکھا سکا۔ ہر کوئی کہتا انشاءاللہ، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایسا اس وقت تک ہوتا رہا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ دراصل مجھے لوگوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ پہلی جائے پناہ نہیں ہے۔ پہلی جائے پناہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے۔ پھر فون باکس میں ایک لڑکا دکھائی دیا، وہ لمبا اونچا مخلوط نسل کا لڑکا تھا۔ وہ فون باکس سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور اچانک اس نے فون باکس کھولا اور اپنا سر باہر نکال کر پوچھا تم مسلمان ہو؟ پھر اس نے کہا ذرا رکو، مطلب اتنا لمبا چوڑا آدمی جب آپ کو رکنے کا کہے تو رکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں نا، لہٰذا میں انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا، اور پھر فون باکس سے فون ہاتھ میں لے کر باہر لے آیا اور کہا یہ سسٹر ٹریسی ہیں، ان سے بات کرو۔ اور سبحان اللہ، وہ نہ صرف میری رہنما اور ٹیچر بن گئی بلکہ انہوں نے خود مجھے استاذہ بنانے کا راستہ بھی ہموار کیا۔ انہوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی، مجھے ارکان الایمان سکھائے، انہوں نے مجھے مسلمان بننے کا صحیح راستہ دکھایا، مجھے حجاب کے بارے میں بتایا، اور در حقیقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی گئی میری دعا کا جواب ہی تھی۔ سبحان اللہ، حیرت انگیز۔ اسلامی اعمال جیسے کہ دن میں 5 وقت کی نماز اور پورا مہینہ روزے رکھنے کے بارے میں بتائیے، کیا یہ کام آپ کے لیے مشکل تھے؟ در حقیقت میرا نماز کا سفر بڑا حیرت انگیز تھا، کیونکہ وہی بات کہ میں نماز پڑھنا سیکھ رہی تھی، ٹریسی نے مجھے پڑھنے کے لیے نماز سکھانے والی ایک چھوٹی سی کتاب دی تھی، تو میں اس مرحلے میں تھی، لیکن میں نماز نہیں پڑھ رہی تھی۔ انہی دنوں میری ایک دوست کے والد سیڑھی سے گر گئے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ مسلمان فیملی تھی، تو وہ سیڑھی سے گرے، ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا، اللہ یرحمہ۔ جب میں اس دوست کے گھر جایا کرتی تھی تو یہی انکل اندر آتے تھے اور کچن میں جا کر وضو کرتے تھے، اور کمرے میں رکھے گیس فائر کے سامنے نماز پڑھتے تھے، اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے۔ میری دوست نے مجھے جنازے پر بلایا، میں پہلے کبھی جنازے پر نہیں گئی تھی، نہ کبھی میت کو دیکھا تھا۔ پاکستانی کلچر میں یہ بڑا مختلف ہوتا ہے، وہ میت کو تابوت میں رکھ کر گھر کے کمرے میں رکھتے ہیں اور چہرے کو کھلا رکھتے ہیں،
پھر نماز جنازہ کی تیاری ہونے پر اسے ڈھک دیتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ اور دیکھ لو کیونکہ میرے والد تمہارے بارے میں بہت سوچتے تھے, آ جاؤ اور چہرہ دیکھ لو. میں بہت زیادہ نروس تھی. اس نے کہا نہیں سب ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں نے اس تابوت میں دیکھا, اور جب میں وہاں بیٹھی تو واللہ العظیم وہ بھائی وہاں لیٹے مسکرا رہے تھے. ان کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی اور ان کے چہرے سے نور چھلک رہا تھا. اور اس لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یاد دلایا اور ان بھائی کے نماز پڑھنے کا ویژن مجھے عطا کیا. تو میں فوراً یہ راز سمجھ گئی کہ یہ مسکراہٹ اسی نماز کا نتیجہ ہے. اور اس وقت کے بعد سے میں نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. آپ اس وقت اکیلی حجابی بس ڈرائیور تھی, ہے نا؟ مجھے بچپن سے ہی بڑی گاڑیاں پسند تھیں اور میں کھیت میں کام کرنا اور وہاں والنٹیئر بننا, ٹریکٹرز چلانا اور اسی طرح کے کام کرنا چاہتی تھی. مجھے یہ سب بہت پسند تھا. اور جب میری عمر گاڑی چلانے کے قابل ہو گئی, یو کے میں بس چلانے کے لیے آپ کی عمر 21 ہونی چاہیے. میں پہلے مسلمان ہو چکی تھی اور حجاب پہنتی تھی, لیکن میں نے سوچا حجاب مجھے بس چلانے سے کیوں روکے گا. الحمدللہ میں آگے بڑھی اور پھر اس بس اسٹیشن پر گئی اور وہاں جا کر اصرار کیا کہ مجھے ایک درخواست فارم چاہیے. اس میں کامیابی کے لیے آپ کے سامنے 2 رکاوٹیں ہوتی ہیں, بلکہ 3. سب سے پہلی تو یہ کہ آپ ایک عورت, بلکہ بہت کم عمر عورت ہیں. دوسری, آپ حجاب پہننے والی مسلمان عورت ہیں, تو آپ کو ان تمام رکاوٹوں سے گزرنا ہوتا ہے. اور پھر آپ کو مسلم کمیونٹی کی رکاوٹوں سے بھی گزرنا ہوتا ہے, جیسے کہ حرام پولیس جو آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے او تم حجاب پہن کر یہ کیا کر رہی ہو, اور تم مردوں کے ساتھ گھل مل رہی ہو, اور اسی طرح کی چیزیں. دراصل میرے گروپ میں باقی سارے ٹرینیز مرد تھے اور میں ایک اکیلی تھی جس نے پہلی مرتبہ ٹیسٹ پاس کیا تھا. آپ نے اپنا ایمان کیسے قائم رکھا اور دوسروں کو اسلام چھوڑنے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کئی مختلف چیزوں پر غور کرنا ہوگا. سب سے پہلے نو مسلموں کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں براہ راست سپورٹ درکار ہوتی ہے تاکہ انہیں آسان اور سیدھے راستے پر لایا جا سکے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی یہ مٹھاس اور مسلمان ہونے کے لیے یہ ہدایت عطا کی ہے تو آپ میں خود بخود مضبوط ایمان اور تقویٰ آ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. کیا نومولود بچے سے کھڑے ہونے اور میراتھن میں دوڑنے کی امید رکھ سکتے ہیں آپ؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو سپورٹ درکار ہوتی ہے. میرے مطابق ایک لحاظ سے یہ یاد رکھنا بہت اہم ہے کہ مسلمان ہونا ایک عمل کا نام ہے, اور اس پورے عمل میں لوگوں کو آگے بڑھنے میں مدد دینے کے لیے ہمارے پاس سٹرکچر کا ہونا ضروری ہے, چاہے یہ سوشل سٹرکچر ہو یا پھر جذباتی یا نفسیاتی سٹرکچر. آپ کے خیال میں کیا آج کل دنیا میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے اور اسے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسلاموفوبیا آج کی دنیا میں واقعی بڑھ رہا ہے. میڈیا اس کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ہمیں بطور امت مل کر جدوجہد کرنی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ خود کو تقسیم مت کرو, کیونکہ جب تقسیم ہوگے تو کمزور ہو جاؤ گے. ہمیں کم از کم اسی موضوع پر متحد ہونا اور عقل و شعور پیدا کرنا ہوگا. ہمیں یہ علم اور شعور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی سے حاصل کرنا ہوگا تاکہ ایسا جوابی بیانیہ تخلیق کیا جائے جسے دنیا سمجھ سکے. اور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے. لیکن اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو ایک خالی جگہ بن جاتی ہے, اور خالی جگہ کو کوئی نہ کوئی چیز ضرور پر کرتی ہے, اور اس وقت یہ منفی سوچوں سے پر ہے. دیکھیں ہم نمائندے ہیں تو کیوں نہ ہم اسلام کو خوبصورت ترین انداز میں پیش کرنا شروع کر دیں, کیونکہ یہ خوبصورت دین ہے اور بہت سے لوگ اس کی تلاش میں ہیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قصہ سنانے لگی ہوں, کیونکہ میڈیا اس وقت بھی تھا, ہے نا, اس وقت بھی میڈیا ہر زمانے میں رہا ہے الفاظ کی صورت میں. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو میڈیا کا کہنا تھا یہ ہم سب کو قتل کر دیں گے, یہ ہم سب کو ذبح کر ڈالیں گے, خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. ہر کوئی ان مسلمانوں سے خوفزدہ تھا کیونکہ انہوں نے ان پر ظلم کیا تھا, انہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو, تمہیں مجھ سے کیا توقع ہے. اور وہ قرآن میں سورہ یوسف کے الفاظ دہراتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس بیانیے کو ڈھا دیتے ہیں. اب ہم اگر ایک مثبت بیانیہ دے دیں تو پھر میڈیا اور سیاستدان جو چاہیں تاثر قائم کریں, کیونکہ یہ مثبت سوچ پہلے سے لوگوں کے دلوں میں ہے. آپ کے خیال میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے مختلف طریقے ہیں جو اس پر منحصر ہے کہ وہ زندگی میں کس مقام پر ہیں. جب آپ اسلام اعمال صالحات پر عمل کرتے ہیں تو آپ اعتبار کے حامل فرد بن جاتے ہیں. ایک ایسا فرد سب انسانوں سے بہتر ہوتا ہے. آپ باتوں کے بجائے اسلام پر عمل کر کے دکھاتے ہیں. اور اگر ہم نہ صرف رسول اللہ بلکہ یوسف علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کا عمل دیکھیں تو ابتدائی مراحل میں لوگوں میں یہی اعتبار پیدا کیا گیا, کیونکہ اگر آپ لوگوں میں اپنا اعتبار پیدا نہیں کر سکتے, اگر آپ سب سے بہتر بن کر نہیں دکھا سکتے تو لوگ آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ جب آپ خود ہی اچھے طور طریقے نہ اپنا رہے ہوں تو انہیں حق کا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارے پیغمبر کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ یہ بہت ہی گہرا سوال ہے. جواب یہ ہے کہ ہر چیز نے متاثر کیا, ہر چیز نے. جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ نیا پڑھتی یا جانتی ہوں تو ان کے ساتھ میری محبت اور بڑھ جاتی ہے. لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب مجھے یہ چیز معلوم ہوئی تو میں رو پڑی. سبحان اللہ.
اور یہ در حقیقت ایک خوبصورت واقعہ تھا. جب رسول اللہ ضعیف ہو رہے تھے اور زندگی کے آخری دن تھے تو 2 صحابہ کے سہارے چل رہے تھے. انہوں نے فرمایا میں اپنے بھائیوں کو یاد کرتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو یاد کرتا ہوں. اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں گے لیکن کبھی مجھ سے ملے نہ ہوں گے. اگر آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں سے بات کرنے کا موقع ملے اور آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہو تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ میں کہوں گی کہ تعصبات کو ایک طرف رکھیں، اپنے دلوں کو کشادہ کریں اور مطمئن دلوں کے بارے میں سوچیں. آپ اپنے دل اور زندگی کو کیسے پرامن بنانا چاہتے ہیں. اور یہ جو خالی پن ہے، بہت سے لوگ ایک خالی پن روحانی خلا کا شکار ہیں جسے مثبت چیزوں سے پر کرنا ہوگا. میرے غیر مسلم دوست جب مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ حق کی تلاش کریں، اگر آپ اپنے دل کو کشادہ کریں، اپنے تعصبات کو ایک طرف رکھ دیں اور پورے خلوص سے حق کی تلاش کریں اور دعا کریں، خدا مجھے نہیں معلوم تو ہے یا نہیں، لیکن اگر تو ہے تو مجھے حق کے راستے پر چلا دے اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. جس طرح سے امینہ بلیک بہن نے اپنا پورا جرنی بیان کی اسلام میں جب داخل ہوئی، سچ بتاؤں تو میرے خود کے رونٹے کھڑے ہو گئے. جس طرح سے انہیں جذباتی الفاظ اپنے بیان کیے کہ جب وہ اسلام میں داخل ہوئیں اور کس کس طرح سے ان کو چیزیں انہوں نے سیکھیں اور پھر ان کو سمجھا اور اس پہ ثابت قدم بھی رہیں. پہلی بات یہ کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے اس میں سے ڈر جو ہوتا ہے نا، صرف اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ڈر رہتا ہے، لوگوں کا ڈر نہیں رہتا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کو دل کا سکون ملا اور روحانی، ذہنی اور جسمانی ہر طرح سے ان کو سکون مہیا ہوا، انہوں نے سمجھا اسلام کو. بے شک وہ ایک کرسچن گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں اور انہوں نے خود بیان کیا وہ ضدی لڑکی تھی. جب انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے ضد اپنی ختم کر دی، رحم دلی، نرم دل. امینہ بہن نے جس طرح سے اپنی جرنی پوری بیان کی اسلام میں داخل ہو کر، میں سچ میں اس آپی کو سلوٹ کرتی ہوں. بے شک ان کا ایک ہی مقصد تھا، انہوں نے خود بھی بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں تھی، خدا کی تلاش میں تھی. ان کی نیت صاف تھی جس کی وجہ سے بے شک راستے میں ان کو رکاوٹیں بھی ملیں اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کون سے راستے پہ جاؤں اور کون سے راستے پہ نہ جاؤں. اور دیکھیں اینڈ پہ انہوں نے اپنی ہی دوست کے گھر میں، جس گھر میں انہوں نے گئیں اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ ان کی ایک لڑائی ہو گئی تھی اور وہ اس گھر میں بھی جا نہیں سکتی تھی فلیٹ میں، پھر اپنی فرینڈ کی طرف گئی اور وہاں پہ انہوں نے قرآن پاک دیکھا، اسے پڑھا اور پھر سمجھا اور پھر اسلام قبول کیا. اور پھر اس طرح سے ان کی جرنی آگے بڑھتی رہی. پھر انہوں نے نماز کے اوپر کس طرح سے کہا کہ الحمدللہ بھی امینہ آپی پوری نمازیں پڑھتی ہیں، یعنی کہ وہ ایک بھی نماز نہیں چھوڑتی. ان لوگوں نے اسلام قبول کر کے اب پوری 5 ٹائم نماز پڑھی اور انہوں نے ماشاءاللہ نماز قائم کی اور روزے رکھے. مجھے جب میں ان کے سارا واقعہ جو بھی مسلمان ہوتے ہیں جب میں سنتی ہوں تو مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے. آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور جو آج کی جو ویڈیو میں یہ جو امینہ بلیک ہیں ان کے کنورٹ ہونے کی انہوں نے سٹوری بتائی، جس حساب سے انہوں نے اپنی سٹوری بتائی تو وہ جس بیک گراؤنڈ سے تھیں، جس طرح سے ان کی پرورش ہوئی، جس طرح کہ وہ خود انسان تھیں، اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کی زندگی کیسے بدلی، کیسے ان میں تبدیلی آئی، کیسے وہ مشکلات میں سے نکل کے آسانی کی طرف آئیں، یہ سارا کچھ انہوں نے جب بیان کیا تو ایک انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو اسلام پر سوال اٹھاتے ہیں کیا انہوں نے کبھی اسلام پڑھا ہے. انہوں نے کیا کہا، انہوں نے قرآن پاک پڑھا جو ٹرانسلیشن کے ساتھ تھا، مطلب عربک بھی تھی اور انگلش بھی تھا، تو انہوں نے پڑھا، ان کو سمجھ میں آ گیا. اب جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں، میرا سوال ان سے ہے کیا آپ نے کبھی قرآن پاک پڑھا ٹرانسلیشن کے ساتھ؟ انگلش میں تو سبھی پڑھ لیتے ہیں، آپ لوگوں کی اپنی زبانوں میں بھی قرآن پاک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہ بہت آسان ہے، آسان زبان میں وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور آپ کے لیے راستہ بھی بناتا جاتا ہے. جس طرح سے یہ سسٹر تھیں، انہوں نے جب اپنی سٹوری بتائی، یہ ضدی تھیں، گھر سے چلی گئی تھیں، مگر کیا تھا اسلام کی وجہ سے ان کی ضد ختم ہو گئی، ان میں نرم دلی آ گئی، رحم دلی آ گئی. اسلام نے بتایا والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اسلام نے بتایا معاشرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اسلام نے بتایا رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اسلام نے بتایا دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ہر ایک چیز اسلام نے بتائی ہے. اسلام نے تو عورتوں کے حقوق بھی بتائے پر پڑھنے والوں کے لیے ہیں. اب جو پڑھتے نہیں ہیں، جو
ان بھکتوں کی طرح ایکس مسلمس کو فالوز کرتے ہیں. جن ایکس مسلمس کو فالو کرتے ہیں، کیا ان سے آپ نے کبھی پوچھا کہ آپ مسلمان تھے بھی کہ نہیں؟ اگر آپ تھے تو آپ کو یہ کیوں نہیں پتا آئیتے؟ مگر وہ کیا ہے کہ کوئی سوال نہیں اٹھاتا، کیونکہ آنکھوں پہ پٹھی باندھی ہوئی ہے، اور جن کی آنکھوں پہ پٹھی بندھی ہوتی ہے وہ ٹھوکر کھا کر گرتے ہی گرتے ہیں. یہ جو سسٹر تھی، انہوں نے جانا سمجھا، عقل و شعور کا استعمال کیا. وہ اندھوں کی طرح نہیں چلی، انہوں نے جانا سمجھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے لیے راستہ بنتا جا رہا ہے. وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف جا رہے ہیں. وہ اندھیرے میں رہنا نہیں چاہتی تھی. اب جو اندھیرے میں رہ کر دیکھیے، آپ اندھیرے میں غلط کاموں کی طرف ہی جاتے ہو، اجالے میں آپ کو ڈر لگتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جب روشنی ہو، لوگ ہوں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ گناہ کر رہے ہیں؟ تو آپ اندھیرے سے نکلے، اجالے کی طرف آئیں، تاکہ آپ کی یہ والی دنیا اور اگلی دنیا، مگر اس دنیا میں تو آپ نے ہمیشہ رہنا نہیں. یہاں ہم لوگ ٹیمپریری ہے، عارضی ہے. مستقل جہاں ہم نے رہنا ہے، اس کی تیاری بھی ہمیں کرنی. اور اس سسٹر کی بات بہت اچھی لگی کہ وہ ایک نماز نہیں چھوڑی انہوں نے اس جنازے کے بعد. یہ ہوتا ہے انسان کے اندر اجاگر ہونا، کہ وہ غلط چیزیں کر رہا تھا یا صحیح چیزیں کر رہا تھا، یہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے. صرف سمجھنے کی بات ہے. اور اس سسٹر کی سب سے اچھی بات ہے کہ انہوں نے زمانے کے ڈر کو اپنے پہ حاوی نہیں کیا سوائے اللہ کے. زمانے کا ڈر آپ کو ڈرپوک بنا دیتا ہے، بزدل بنا دیتا ہے. اور اسلام قبول کرنے کے بعد، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے کے بعد، آپ کو دنیا، معاشرے، لوگوں کا کوئی ڈر نہیں رکھتا، کیونکہ آپ غلط کر ہی نہیں رہے تو آپ کو ڈر کیسا. بہت ہی اچھی ان کی کنورٹ سٹوری تھی، اور بہت ہی ماشاءاللہ سبق آموز سٹوری تھی. اسی کے ساتھ ہم لوگ آپ لوگوں کو کہنا چاہیں گے، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے. اور انسٹاگرام کا لنک جو ہمارا ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس کو جا کر آپ فالو کر سکتے ہیں. اور ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ بتائیں، کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کون سی ویڈیوز پہ ہمارا ریئیکشن دیکھنا چاہیں گے. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.